अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? खैर खैरियत है? शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। जुमा है आज और आज जुमे के काम करने हैं, है ना। लेकिन जुमे से पहले पहले मैंने कहा कि मैं ज़रा ये अपना काम कर लूँ। क्या हाल है सबका? खैरियत है? खैर खैरियत से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो लाहौर में बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अब मुझे ना कहना कि स्वेटर क्यों नहीं पहना। ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ये देखें ना, आपको नज़र आ रही है धूप पीछे? हैं जी, आ रही है ना नज़र? तो ये देखें धूप कितनी शानदार है। और मरी में तो सुना है बहुत बर्फ़ें पड़ी हुई हैं शदीद किस्म की, और वहाँ पर जो है तो लोग भी फंस गए हैं और कह रहे हैं कि ना जाएं आप। तो लोगों ने तो जाना है ना, ये तो हो नहीं सकता कि ना जाएं हैं। तो चले जी, आज की थोड़ी थोड़ी ख़बरें सुना देती हूँ सुबह सुबह। जिन्होंने ख़बरें नहीं सुनी, चलो उनको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, है ना। और जिन्होंने सुनी है तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लें। हाँ जी, तो बात यह है कि पहली तो खबर यह है कि गवर्नर सिंध ने कहा है, गवर्नर सिंध ने, टूटी सड़कें उबलते गटर किस बात की सज़ा दे रहे हैं हम कराची को। तो भाई सज़ा कौन दे रहा है? हम तो नहीं दे रहे, हम तो नहीं चाह रहे कि ये सज़ा दी जाए। एक दूसरे को नीचे दिखाना बंद करना होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। तो नीचे तो दिखाए जा रहे हैं और सियासतदान ही ज़्यादा दिखा रहे हैं, है ना। और जनाब क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, दहशतगर्द और 3 जवान भी शहीद। दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। चले, बहुत अच्छी बात है। कहीं रिमझिम कहीं बर्फ़बारी, शदीद सर्दी की लहर जारी, पारा मज़ीद गिर गया। स्कूलों की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई। धुंध का राज, शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। मोटरवे कई जगहों पर बंद, पर शहरियों ने किधर से एहतियात करनी है? मरी तो पहुंच गए हैं सारे। सैकड़ों सयाह बर्फ़ में फंस गए। मरी में पहली बर्फ़बारी और ऊपर से वीकेंड आ रहा है और हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो बस फिर तो हालात ख़राब ही ख़राब होने हैं। सऊदी अरब रियाज में शदीद बारिश। मक्का मदीना में भी कुछ अर्सा पहले हुई थी और बड़ी शदीद हुई थी। बस अल्लाह खैर करे, मैंने जाना है, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक रखे जी। और बम साइक्लोन, अमेरिका में बर्फ़बारी का 45 साला रिकॉर्ड टूट गया। ओहो हो, परवाज़ें मनसूख, लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कोरोना आ गया दोबारा से। चाइना में तो बहुत हो गया है, पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी हो गया है और तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की सहूलियात मुयस्सर है। चीन में कोरोना से अमवात हो रही हैं और 9:30 पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी रोकने की तैयारियां पाकिस्तान में। पर किसने रुकना है ये ज़रा मुझे बता दें। हवाई फायरिंग भी होगी, आतिशबाजी भी होगी, वन व्हीलिंग भी होगी, जो कुछ हो सकता है होगा, है ना। और कराची में कोई जगह भी स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सच है। और आए दिन जो है वो टीवी में दिखाते हैं, ख़बरों में दिखाते हैं वो कैमरा से कि जी लूट के ले गए बड़े आराम से। कल मैं देख रही थी कि एक जगह पे कुछ लोग बैठे हुए थे, लड़के थे, और ऐसे आए हैं 2 बंदे और उनको पकड़ के सारा कुछ उनसे ले लिया। तो ले गए हैं सरेआम और लोग देख रहे थे, सारे बैठे हुए थे। किसी रेस्टोरेंट में हो रहा था ये। तो स्टेट बैंक के ज़खायर कम हो गए हैं, तो जी अब हम क्या करें? कोशिश करें, तो कोशिश तो करनी नहीं है, तो मैनेजमेंट तो है नहीं, तो फिर यही तो कुछ होना है ना। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी ख़बरें थी, मैंने कहा ये आप लोगों को बता दूं। और बाकी क्या ख़बरें हैं? ख़बरें ये हैं कि सर्दी तो हो गई है बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए धूप नज़र आ रही है ना पीछे लाहौर में। तो लाहौर में तो शुक्र है कि अभी हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, लेकिन रात को बहुत शदीद ठंड हो जाती है। और ऐसी ठंड होती है ना कि जो है ना वो बस अंदर घुसने वाली जो शदीद होती है कि लगता है कि बस वो हड्डियाँ जो है ना वो भी दम गई हैं और उसके अंदर जो गूदा है वो भी जम गया। बुरे हालात हैं जी। रिफत रशीद कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। और आप क्या कर रही हैं इस वक्त? नाश्ते तो यकीनन कर ली होंगे, अब तो नाश्ते के लिए तो थोड़ा देर हो गया है ना। तो नाश्ते वाश्ते कर ली, अब तो खाने की तैयारी हो रही होगी, जुमे की नमाज की तैयारी होगी। अल्लाह आपको साथ खैरियत के ले जाए। हमारे लिए दुआ करना और अदब से सलाम कहना हमारे मदीने के ताजदार को। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर सबके लिए बहुत सी दुआएं होंगी और सबके लिए खैरियत की दुआ है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी जाके खैरियत से वापस आऊँ। मेहर उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आपकी आजकल छुट्टियाँ हैं? आजकल तो छुट्टियाँ ही होंगी, है ना, सब जगह पे। तो क्या हो रहा है ये भी बताइए ज़रूर। और आगे क्या करने के प्लान्स हैं? रिफत रशीद ने इतने प्यारे से इतने सारे हार्ट्स भेज दिए हैं। थैंक यू वेरी मच रिफत रशीद।
تو یہ ہارٹس جو ہیں تو یہ ٹھنڈے تو نہیں ہیں بہت زیادہ، گرم گرم ہارٹس ہیں نا۔ آج میں جو ہے نا یہ دیکھیں کرسی پہ بیٹھی ہوں، میں روز جو ہوں نا نیچے بیٹھ جاتی ہوں، تو پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہوں گے اس کے پاس کرسی نہیں ہے۔ تو کرسی تو بڑی ضروری ہے نا، تو کرسی پہ پکڑ کے بیٹھنا چاہیے اور پھر کرسی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو جناب یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ سے بات کروں۔ تو ٹوٹی سڑکوں کا کیا بنے گا؟ کراچی والے اس پہ روشنی ڈالیں، سڑکیں تو بہت ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اور پھر جڑتی کیوں نہیں ہیں؟ پیسہ تو خوب لگ رہا ہے، ہر چیز پہ لگ رہا ہے، لیکن وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ انجوائنگ ہالیڈیز، بیسٹ وشیز فار یور عمرہ جرنی، مہر عثمان۔ وعلیکم، انجوائے ہالیڈیز۔ آپ اپنی ہالیڈیز انجوائے کریں، میں اپنی ہالیڈیز انجوائے کر رہی ہوں اور کرتی رہوں، اللہ کرے صحت تندرستی کے ساتھ، کیونکہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھاپا اوت کر آ رہا ہے۔ تو تھوڑی سی تھک بھی جاتی ہوں اور تھوڑی ٹانگوں پہ بھی دردیں شروع ہو گئی ہیں، اور عمرہ از ٹف، آئی نو۔ تو خیر سے میں جاؤں اور وہاں پر جا کر جو ہے تو جتنا میں چلنا چاہوں، اللہ کرے کہ میں اتنا چل لوں، ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ تو کراچی والے بتاتے ہیں کہ وہاں کی واقعی سڑکیں بہت خراب ہیں، تو سڑکیں خراب ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ان پہ پیسہ لگنا چاہیے، ہے نا۔ تو پھر ہی وہ ٹھیک ہوں گی، تو ٹھیک تبھی ہوں گی جب ہم دل سے ٹھیک کرنا چاہیں گے۔ کوئی بھی چیز تب ٹھیک ہو سکتی ہے جب ہم کوئی دل سے ٹھیک کرنا چاہیں، ہے نا۔ اگر ہم دل سے ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پڑھائی بھی جو ہے وہ دل سے ہوگی تو ہوگی، ہے نا۔ گھر میں بھی جو کام ہوں گے وہ دل سے ہوں گے تو پھر ہوں گے، نہیں تو پھر نہیں ہوں گے۔ جی شکریہ، آمین کہہ رہے ہیں مہر عثمان۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور باقی یہ کہ جو ہے نا بہت سخت سردی بھی ہے اور برف باری میں لوگوں نے جانا ہے، اور آج بھی جائیں گے مجھے پتہ ہے۔ اجرک کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ میرا بھائی لایا تھا، یہ گیا تھا ملتان وغیرہ اس سائڈ سے کہیں سے، تو وہاں سے لایا تھا۔ تو مجھے اجرک بہت پسند ہے، اوہ ہو، میرا بس چلے تو میں صرف اجرک ہی پہنوں۔ اجرک تو اس کو میں نے خاص کہا تھا میرے لیے لے کے آؤ، تو اتنی اچھی لگتی ہے اجرک، ہے نا۔ آپ لوگ یہ پہنا کریں، ایک تو ہماری اپنی سندھ کی سوغات ہے، اور سندھی اچھا لگتا ہے، پاکستان کی سوغات ہے نا۔ سندھ بھی ہمارا، پاکستان بھی ہمارا، سرحد پنجاب سب کچھ ہمارا، بلوچستان بھی ہمارا، ہے نا۔ تو جہاز بھی ہمارے جو اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہے نا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے، یہاں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اب یہ جو جہاز ہیں ان میں تو آنا جانا بہت مشکل ہو گیا۔ کبھی ہوتا تھا، لوگ اسلام آباد سے پنڈی بھی چلے جاتے تھے جہاز میں، لیکن اب تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ موٹر وے ہماری اتنی اچھی ہے، شاندار ہے ماشاءاللہ۔ تو جناب آسٹریلیا، امریکہ، اٹلی، اسپین، فرانس، ساؤتھ افریقہ، اور کوئی جگہ رہ نہ جائے تو سب کو بہت بہت سلام۔ کیا ہو رہا ہے؟ سردی تو ہر جگہ ہے مجھے پتہ ہے، اور میری جو بہن ہے وہ امریکہ گئی ہوئی ہے، اس نے آ جانا ہے انشاءاللہ 2 دنوں میں، اور کہتی ہے کہ باجی مائنس میں جا رہے ہیں ٹیمپریچر، اور بہت ٹھنڈ ہے اور کوئی مزہ نہیں ہے، باہر تو نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے اندر ہی بیٹھے رہو۔ تو بھئی سردیوں میں نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہوں میں جا کے کیا مزہ ہے کہ شدید سردی ہو، آپ کچھ کر بھی نہ پائیں، انجوائے بھی نہ کر پائیں، اندر ہی بیٹھے رہیں، ہے نا۔ ہاں لیکن اگر اپنوں سے ملنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب مجھے میری بچیاں کہتی ہیں کہ آ جاؤ، ایک کہتی ہے آسٹریلیا، تو دوسری کہتی ہے انگلینڈ، تو میں کہتی ہوں اپنا گھر ہی ٹھیک ہے، اپنا چائے کا مگ اور اپنا باتھ روم اور اپنا کمرہ، بس ہے نا۔ میں نے کتنے کنٹریز وزٹ کیا ہوا ہے؟ مہر عثمان کا کویسچن آیا ہے۔ جی بیٹے میں نے کتنے کنٹریز کا میں نے بتاتی ہوں، فرانس گئی ہوئی ہوں، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ، اور کیا ہے، امریکہ، چائنا، ان جگہوں پہ گئی ہوں۔ اور باقی درمیان میں جو ٹرانزٹ میں جاتے ہیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دبئی بھی گئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور جگہوں پہ بھی گئے ہیں، لیکن یہیں پر ہم گئے ہیں۔ سیما اختر آئی ہیں، السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی صفیہ اختر سائیں، آج تو ہماری سندھ کی سوغات آپ نے زیب تن کر رکھی ہے ماشاءاللہ، بہت جج رہی ہیں، تھینک یو۔ مجھے بہت بہت پسند ہے اجرک، تو میں نے سوچا کہ یہ پڑا ہوا ہے، یہ میں نے کیوں نہیں کبھی پہنا۔ ایک دفعہ ویسے پہن چکی ہوں بہت پہلے، ہے نا۔ تو کتنا خوبصورت ہے، اس کے کلرز کتنے پیارے ہیں، اور مجھے یہ کلر جو ہے نا بہت پسند ہے۔ اس میں وہ بلو بھی ہوتا ہے نا، لیکن یہ کتنے خوبصورت کلرز ہیں ان کے، دیکھیں۔ تو یہ سب لوگ پہنے، میرا تو بس چلے نا تو میں تو صبح دوپہر شام جو ہے نا صرف اجرک پہنوں،
اجرک بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں ہمارے اپنے جو پاکستان کی چیزیں ہیں نا یہ بڑی پیاری ہیں. سیما اختر کہہ رہی ہیں آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. آئی لو یو ٹو. آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں ہوں. آپ کو پتہ ہے میں جو یہاں بیٹھ جاتی ہوں صبح صبح آ کے آپ سے باتیں کرتی ہوں. اب میں نے کہا تھوڑی تھوڑی خبریں بھی سنا دیا کروں. تو سویٹ کہتی ہیں میں آپ کو دیکھ کر آپ کی باتیں سن کر خوش ہو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. اور آپ لوگ بھی اجرک لائیں اور پہنیں. اجرک بہت پیاری ہوتی ہے. اور دیکھیں ہمارے جو اپنے پاکستان کی چیزیں ہیں نا, جیسے پشاور میں اور ملتان میں یہ جو برتن بنتے ہیں بلو والے اور کاپر کے پشاور میں بنتے ہیں, کتنے شاندار ہوتے ہیں. اور ہماری جو اپنی ساری مصنوعات ہیں بہت اچھی ہیں. ہمارے سویٹرز بڑے اچھے ہیں, ہماری شالیں بڑی اچھی ہیں, سب کچھ بہت شاندار ہے. تو لینا چاہیے. باہر سے تو لوگ آتے ہیں تو لیتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے تو وہ تو جب باہر سے آتی ہے تو ساری شاپنگ یہاں سے کرتی ہے. بلکہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہیں سے شاپنگ کرتے ہیں اور یہاں درزیوں کے دھکے بھی کھاتی ہیں لیکن اب تو بنا بنایا کافی کچھ مل جاتا ہے نا. تو بنا بنایا لینا آسان ہے ویسے, اور میں بھی اب یہی کوشش کرتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر اب ایسی کوئی چیز دے دے, کپڑا ہے تو پھر وہ سلوانا پڑتا ہے. لیکن یہ درزی لوگ تنگ بہت کرتے ہیں نا. تو اب تو ہمارے ہاں سہولیات ہو گئی ہیں کافی, لیکن درزی پھر درزی ہے اور درزی کو بھی جینے کا حق ہے اور ان کو یہ حق دیتے رہنا چاہیے اور ان سے سلواتے رہنا چاہیے. اور میرا تو بڑا ہی پرانا درزی ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اور اس کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ باجی کو نا کیا چیز پسند ہے اور کیسے کپڑے پہنتی ہیں وہ اور ان کو کیا چاہیے. میں ٹھیک ہوں. گل تاسف خان بڑا پیارا سا نام ہے اور بڑا مشکل سا نام ہے. پنجاب میں سندھ کے لیے محبت کا اظہار. بہت شکریہ بھائی. سندھی ہمارے اپنے, میں تو کراچی میں بھی رہ چکی ہوں اور بہت ہی پیارا علاقہ ہے. اگرچہ سڑکیں آج کل سنا ہے بہت خراب ہے اللہ کرے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. تو ماشاءاللہ سندھ تو بھئی ہماری جان ہے. سندھ کے بغیر, اور سندھ کی چیزیں بھی بہت شاندار ہیں, ہے نا. اور ایک سمندر تو سندھ میں ہی تو ہے اور تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہماری تو ساری کی ساری جو آنا جانے چیزوں کا, گڈس کا ٹرانسپورٹیشن ساری ہماری جو وہاں سے ہوتی ہے نا, بحری جہازوں والی جگہ. اور کتنا بڑا ہے کراچی, کتنا بڑا ہے. ابو کی طبیعت ٹھیک ہے. بہت شکریہ گلتاسف خان. الحمدللہ آج جمعہ ہے اور آج ان کے نہانے کا دن ہے اور ابھی وہ نہا رہے ہیں اور مجھے ٹھنڈ کی ڈر لگتا ہے کہ ان کو نہ لگ جائے. تو بڑی احتیاط سے یہ کام ہوتا ہے جمعے کے جمعے. اور کل ان کے جو ہیں تو وہ بال کٹوائے ہیں. پہلے تو بار بار گھر پہ آ جاتا تھا, لیکن ابھی ہمارا گھر میں شان ہے تو ہم گھر میں ہی ہم نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے. تو گھر میں بڑی اچھی بال کٹ جاتے ہیں. ویسے آپ لوگوں نے کبھی ٹرائی کیے تو کرونا دوبارہ سے آ رہا ہے اور چائنا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اب باہر جانے والوں کے لیے بھی تھوڑی سختی ہو گئی ہے. چائنا سے جن لوگوں نے جانا ہے, کافی ملکوں نے بین لگا دیے ہیں کہ آپ بغیر ٹیسٹ کے نہیں آ سکتے. تو کرونا پازیٹیو آ رہا ہے چائنیز کا بہت زیادہ. تو اس لیے جو ہے نا ہم نے تو شروع کر لیا تھا کہ ہم گھر پہ ہی ہیئر کٹ کریں گے. جیسے اجرک پیاری ایسی ہم سندھ کے باسی بھی بہت محبت والے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس نے کہا کہ شک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے تو یہ زبان بہت پیاری لگتی ہے. مجھے پشتو آتی ہے, مجھے سندھی آتی نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی میں سمجھ لیتی ہوں, تھوڑی بہت اس میں ٹچ ہے ہماری اردو پنجابی کا, ہے نا. لیکن بہت ہی پیاری زبان ہے اور بہت ہی پیارے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو جوڑ کے رکھے. اور یہ لڑائی جھگڑے صرف سیاست دانوں میں ہی ہوتے ہیں. یہ انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے نا. وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اب کوئی جوڑ توڑ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا چلو ہم سیاست میں آ جاتے ہیں اور ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اوپر سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں شام کو بیٹھ کے اکٹھے چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کرتے ہیں نا یہ سیاستدان. تو بس انہوں نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے زندگی کو وہ گرم رکھنے کے لیے اپنے خون کو. تو یہ بہانہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ باتیں جو ہے نا ذرا ایک کیا اسے کہتے ہیں عزت کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے. زبان کا استعمال ذرا شستہ اور اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ زبان کا استعمال جو ہے نا بہت زیادہ کام خراب کر دیتا ہے. اور یہ زبان جو ہے نا, اور یہ جو غصہ ہے, جب غصہ آتا ہے تو آپ گندی زبان, خراب زبان استعمال کرتے ہو. جب خراب زبان استعمال کرتے ہو تو پھر آگے جا کے حالات خراب ہوتے ہیں جہاں بھی ہوں. چاہے وہ سیاست ہو تو چاہے گھر ہو. تو گھر بھی تو سیاست سے چلتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں یہ سیاست ہر جگہ چلتی ہے تو سیاست سے چلائیں گھر کو. اور اگر سیاست سے نہیں چلا سکتے اور میٹھی زبان سے نہیں چلا سکتے, کیونکہ میٹھی زبان استعمال کرنا بھی ایک طرح سے سیاست ہی ہے. کیونکہ کام وہی کرنا چاہیے جو دوسرے کو پسند آئے. دوسرے کو میٹھی زبان پسند آتی ہے نا. نہیں تو غلط زبان تو جا کے ایسے جا کے لگتی ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے.
تو وہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں کروں گی اپلوڈ انشاءاللہ، آپ لوگ دیکھیے گا۔ ایک بچی کا خط آیا صبح، نظر سے گزرا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ شادی ہوئی تھی، شادی اس طرح کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور وہ میاں نے جو ہے نا غصے میں اور بدزبانی کر کے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو اب میں کیا کروں، وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے نکاح۔ تو بھائی دیکھیں، بات سنیں، میں نے اس کو یہی کہا ہے، آپ لوگ بھی ویسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بدزبانی ہے نا، آپ یہ لفظ کیسے منہ سے نکال سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین یہ فعل ہے طلاق کا، اگرچہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن بہت مشکل ہو، کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو یہ لفظ یوز کریں۔ اول تو یہ لفظ زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو باقی تو میں نے کہا فتوے وغیرہ آپ یہ مولوی ہی دے سکتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں، کیا دی ہے، لیکن بات سنیں، ایک بندے نے اتنی برا کام کر لیا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں عزت کی حقدار ہوتی ہے عورت، اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا تو عزت نہ دینے کے مترادف ہے۔ ایک دوسرے کی لباس ہوتے ہیں، اور ابھی یہ ٹائم تو ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پیار محبت بڑھانے کا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، اس وقت تو بندہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم گھر لے آؤ بیوی کے ساتھ، پھر جو مرضی کرو۔ تو ابھی تو آپ گئی بھی نہیں تھی کہیں، تو اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یقیناً غصہ بھی کیا ہوگا، یقیناً چیخم دھاڑم بھی کی ہوگی، ہے نا، ضرور کی ہوگی۔ تو اب اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں دوبارہ جو ہے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے حساب سے تو اس بندے نے اب کوئی سدھرنا نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ویسے آپ لوگ مجھے مشورہ ضرور دیں، کہ میں نے تو اسے یہی کہہ دیا ہے کہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں، لیکن یہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے یوں راہیں جدا کر دی ہیں۔ تو باقی یہ سارا کام جو ہے نا، یہ زبان کا ہے، زبان اور بس زبان۔ تو اپنے غصوں پہ کنٹرول کیجئے، جتنے بھی لوگ ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور اس طرح کے کام کرنے سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ صفیہ اختر نے میری بات کی تائید کر دی کہ ایسے آدمی کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں، عورت اور مرد، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے، عزت دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ محبت دیں نہ دیں، آپ عزت تو دینا۔ تو اس نے تو یہ کیا کر دیا، سارے لوگ کیا سوچتے ہوں گے، لوگ جو ہے وہ عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہوں گے، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، ہے نا، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا تو اس نے تمہیں طلاق دے دی، تو تم چپ رہتی، تو تم یہ کرتی۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس بچی کو یہی کہا ہے، میں نے کہا ایک آپ خود ہی سوچیں، آپ استخارہ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ اب اس نے پوچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تو بعد میں یہ ہے کہ آدمی لوگ میں نے بہت دیکھے ہیں، نظر آتا رہتا ہے کہ وہ مفتی صاحبان بتاتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دی، تو اب ہم کیا کریں۔ تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا، پیار محبت والے زمانے میں بیٹھ کے تو نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے۔ تو یہ غصے پہ تو ہی کنٹرول کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، صفیہ اختر نے کیا بات کی ہے، صفیہ واہ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، حدیث ہے۔ تو بس پھر تو آپ نے میری بات کی تائید کر دی، بالکل۔ تو میں نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا ہے، اور اگر وہ کہیں سن رہی ہیں تو وہ سن رہی ہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب پھر ساری عمر یہی ہونا ہے۔ فرض کیا اب جو بھی مسئلے مسائل ہیں مفتیان سے پوچھ لیں، جو بھی ہے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے چلیں، لیکن یہ بندہ نہیں بدلنے والا۔ تو بار بار ضروری ہے آپ نے ڈسے جانا ہے؟ اب اپنی راہیں یوں کر کے جدا کر لیں۔ اور کئی دفعہ دل کہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ نہیں بھئی ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں دوبارہ نکاح، اور لوگ بھی مشورہ شاید دیں، آپ کے گھر والے بھی دیں، کیونکہ ظاہر ہے رشتے مشکل سے ہوتے ہیں، آج کل تو رشتوں کا بہت مسئلہ ہوا ہوا ہے، اور اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں ٹائم پہ کر لیں شادی، کر لیں نکاح۔ میں نے اپنے بیٹے کی عبداللہ کی شادی جو ہے نا، نکاح شادی کر دی تھی، نکاح وکاح کوئی نہیں، منگنیاں اور نکاح جو ہے تو نکاح کر لیں اور بس رخصتی کر لیں، ساتھ ہی ساتھ نکاح کر کے بھی گھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ابھی اجازت نہیں ملی تھی، فوج میں 26 سال پہ اجازت ملتی ہے شادی کرنے کی، تو ہم نے کر دی۔ اور وہ کہنے لگے اس کے جو باسز تھے کہ نہ کریں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو مشکل آئے گی، اس کو فلائنگ میں مشکل پڑے گی۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو ہم کیسے سائڈ پہ کر دیں؟ حکم ہے اور سنت ہے کہ ٹائم پہ شادیاں کرو، تو یہ سارے جو ہے نا خرافات پھر نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے کر دی، اور ماشاءاللہ دیکھیں وہ بچے بھی ہو گئے، بچے بھی جوان ہو گئے، ورنہ لوگ اس عمر میں شادیاں کرتے ہیں، 30 34 سال کی، اور 35 سال کے لڑکے بھی موجود ہیں اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کام خراب ہے نا، شادی ٹائم پہ،
اور ٹائم پہ اور دیکھ بھال کے کر لیں، کیونکہ دیکھا بھالا تو تب ہی جائے گا جب آپ ان کے گھر جائیں گے، جب ان کے گھر والوں سے پالا پڑے گا۔ جی آپ ان سے کہیں کہ وہ اس آدمی سے کہیں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کیوں صفیہ اختر۔ بالکل جائیں کسی اور کی زندگی برباد کریں کسی نہ کسی کی تو زندگی وہ خراب کرے گا، ہے نا۔ اب کہیں اور جا کے کرے گا تو اب بیچاری اس کی قسمت ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا قسمت۔ تو پھر کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ پھر ساری عمر گزار دیتے ہیں، پھر بچہ ہو جاتا ہے، پھر ایک بچہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے چلو یار گزارے چلے جاؤ، کیونکہ پھر بچے رول جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی لڑائیوں میں بچے بڑے خراب ہوتے ہیں، تو بچوں کو تو پھر خراب نہیں کرنا، تو پھر مائیں تو یہی کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو ٹھکانے لگا دیں اور وہ ٹھکانے لگاتے لگاتے خود ٹھکانے لگ جاتی ہیں، ہے نا۔ کیونکہ ٹھکانے لگانا، ان کو پڑھانا، ان کی پھر آگے شادیاں کرنا، تو یہ سارا کام زیادہ تر ماؤں کا ہی ہوتا ہے۔ باپ لوگ باہر ہوتے ہیں، اور ابھی میں نے کل جو ایک ویڈیو ڈالی تھی فیس بک پہ، آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جس میں میں نے یہی کہا ہے کہ شادیاں کر دیں۔ کسی بچی نے خط لکھا تھا کہ میرے گھر والے جو ہے میری شادی نہیں کر رہے، وہ 22 سال کی بچی تھی۔ تو علماء سے کہیں کہ جناب یہ جا کے نا علماء جو ہیں وہ اس بات پہ زور دیں کہ جو ہے نا بچیوں کی شادیاں اور بچوں کی شادیاں کریں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ ٹائم پہ شادیاں ہونی چاہیے۔ اور ابھی ہمیں امریکہ سے فون آ رہا ہے تو میں تو نہیں اٹھا سکتی ابھی فون تو شادیاں جو ہے نا وہ واقعی جو ہے ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ تو بعد میں کیا کر رہی تھی، دیکھیں فون نے میرا جو ہے نا کنسنٹریشن خراب کر دی۔ تو وہ بچی بس یہی کہہ رہی تھی کہ تو پھر ایک بندے نے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ماؤں کا کام ہے۔ ایک بڑے اچھے صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو، آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور مجھے بھی حوصلہ دیتے ہیں، اور مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں جو یہ بات کر رہی ہوں یہ ٹھیک بھی میں کر رہی ہوں کہ نہیں۔ عالیہ فیض وعلیکم السلام۔ صفیہ اختر میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اللہ نے اب اس کو ایک بہت اچھا جیون ساتھی عطا کر دیا، ویری گڈ۔ تو چلے آپ نے تو میری بات کی تائید کر دی۔ تو کیا اس کو بھی ایسی پہلے ہی ہو گیا تھا، نکاح کے بعد ہی اس کو کر دی تھی، تو کیا اس میں وہ حلالہ وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال اس میں آیا تھا، لیکن میں نے اس کو کوئی ایسا جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ رخصتی تو نہیں ہوئی تھی۔ تو ماؤں کا کام ہے کہ مائیں بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ تیار کریں، انہیں ٹائم پہ کہیں کہ شادی کر لیں، یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں۔ ماریہ فاطمہ راجپوت سلامت رہیں، ہاؤ سویٹ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ آپ نے مجھے ہارٹ بھی بھیجے ہیں، اور یہ رونے والی شکل بھیجی ہے، تو یہ رونے والی شکل کیوں بھیجی ہے اس پہ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ جو عجیب عجیب قسم کی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں نا، اصل میں یہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اچھا شادی کے صرف 4 ماہ بعد، بالکل، تو پتہ تو فوراً ہی چل جاتا ہے نا۔ تو بچیاں بیچاریاں کوشش کرتی ہیں کہ چلیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں کچھ دیر بعد، کچھ میں اور ٹائم دے دیتی ہوں۔ بچیاں بتاتی بھی نہیں ہیں، بچیاں جو ہیں اپنے اوپر سہ لیتی ہیں۔ ہماری بچیوں کی تربیت کچھ ایسی ہے، اور وہ سہتی رہتی ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب سہا نہیں جاتا، تو پھر بچیاں بتا دیتی ہیں، اور بتائیں ضرور۔ بچیاں جو بھی کوئی سن رہی ہیں اپنے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ کہتی ہوں بہت لمبی ہے، جانتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر اس طرح کی مشکل شادی میں آپ پڑ جائیں گی نا تو پھر ساری زندگی جو ہے نا روتے دھوتے ہی گزرے گی۔ تو رونا دھونا نہیں ہے، رونے دھونے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، تو بس سکون کریں اپنی کوئی جاب کر لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ضرور سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، اور اللہ آپ کو بہترین ساتھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنے بھی لوگ اس مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتریاں کرے گا، لیکن کوشش کریں، خاص طور پہ جو آدمی حضرات ہیں، عورتیں بھی ہوں گی، لیکن غصہ جو ہے نا یہ کام بہت خراب کرتا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے ابھی اس میں بھی ویڈیو میں کی تھی، ابھی پتہ نہیں میں نے کی کہ نہیں، کہ وہ میری ایک فرینڈ ہے بہت پیاری، تو وہ اب اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ باہر ہوتی ہے، تو ابھی تک اس کی میاں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ابھی تک وہ غصہ کرتی ہے، بدتمیزی کرتا ہے تمہارے بچوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، تمہارے بچوں کے لیے، تو یہ بچے کیا وہ جہیز میں لے کے آئی تھی؟ تو فائدہ کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ایسی شادی کا فائدہ کیا ہے؟
آپ کی باتیں بالکل سچی ہوتی ہیں، ماں تو ہے نہیں، دل کی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ ماں یاد آ گئی تھی، آپ کے لیے بھیجا تھا آنسو اپنے ماں جی کی یاد میں آ گئے۔ سو سویٹ، میں بھی آپ کی ماں جی ہوں، آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتی ہیں۔ ماریہ فاطمہ راجپوت، واقعی یہ ماں ہی ہوتی ہے، اور کوئی اگر آپ کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو بھی ماں کو دل کرتا ہے کہ بتایا جائے۔ آپ تو جو ہے جوان لوگ ہوں گے، میری اس عمر میں آ کے آپ یقین کریں ابھی بھی میں کوئی کھانا بناتی ہوں یا کوئی اچھی چیز لاتی ہوں تو میں کہتی ہوں امی کو دے دوں، تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ امی نہیں، امی کو پیزا بہت پسند تھا، تو ابھی کچھ دن پہلے پیزے کا گھر میں آرڈر ہوا اور وہ آیا، تو میں نے کہا کہ میں امی کو سب سے پہلے نا، ابھی بھی مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ موجود ہے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ امی تو ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلے میں پیزا نکال کے نا ان کے لیے رکھ دیتی تھی، ابو نہیں کھاتے تھے، ابو کہتے تھے مجھے ہضم نہیں ہوتا، لیکن امی کے لیے میں رکھ دیتی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی آتی تھی نا تو میں الگ کر دیتی تھی۔ تو مائیں جو ہے نا، اور کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے زندگی میں، کوئی بات ہوتی ہے تو دل کرتا ہے سب سے پہلے جا کے ماں کو بتائیں۔ تو یہ تو ہے، آپ نے مجھے بھی افسردہ کر دیا، مجھے بھی آنسو آ گئے۔ تو مائیں تو ایسی ہوتی ہیں، مائیں جو ہے نا بس سب کی سانجھی ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے بتا دیا کریں، مجھے بتاتے بھی ہیں آپ لوگ، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اچھا مشورہ دوں اور آپ کو کوئی اچھی بات بتاؤں، کیونکہ زندگی میں بہت سے تجربات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو میں نے واقعی یہ بال جو ہے نا وہ دھوپ میں نہیں سفید کیے۔ ان کو میں کالا بھی کر سکتی تھی، ان کو میں براؤن بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت بخشی ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سے نشیب و فراز سے گزری ہے۔ یہ خاتون جو ہے نا، یہ جو سفید بالوں میں بیٹھی ہے تو کسی وجہ سے ہی بیٹھی ہے نا۔ سیما اختر، ماں کا خلا زندگی بھر نہیں پورا ہو سکتا، بالکل نہیں پورا ہو سکتا۔ مائیں جو ہے نا بڑی سویٹ ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ماں بھی فرق ہو سکتی ہے، ماں کو غصہ بھی آ سکتا ہے، ماں بھی کچھ آپ کے ساتھ اگر برا بھی کرتی ہے، کیونکہ مجھے بھی ایسے باتیں بھی میری نظر سے گزری ہیں کہ ماں نے یہ کر دیا، ماں نے یہ کر دیا، تو پھر دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بچے۔ تو ماں جو ہے نا وہ دل سے کبھی برا نہیں کرتی، اور اگر کچھ ایسا بہت ہی برا کر رہی ہے تو پھر اس کا علاج کروائیں، پھر وہ ماں نارمل نہیں ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائے۔ تو ایسی مائیں ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن ماں جو ہے تو وہ بس پیار ہی کرتی ہے، اور جو دل کرتا ہے نا۔ اب میری جو بیٹی ہے نا انگلینڈ سے جو آتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ آتی ہے اس لیے میں اس کا زیادہ ذکر کرتی ہوں، زینب کم آتی ہے، اب 3 سال بعد وہ آئی تھی، تو میرا دل کرتا ہے میں سب کچھ دے دوں۔ عالیہ فیض، آج کے لڑکے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، لڑکیاں گھر کے کام نہیں کرنا چاہتی، بس سب چاہتی ہیں ملازم رکھ لینے چاہیے۔ جی بالکل، دیکھنا چاہیے کہ کتنا کو کام ہے اور کتنا کو کر سکتی ہے، اور کرنا چاہیے بالکل۔ میں نے خود بہت کام کیے، میں کیا کہوں، میں جب ایئر فورس میں گئی شادی کر کے، تو وہ کہتے ہیں نا ملتا ہے وہ اردلی ملتا ہے، اردلی ملتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا تھا، ہمیں صرف پیسے ملتے تھے، اور ہمارے پاس پیسے ہی اتنے کم ہوتے تھے کہ ہم یا اردلی کو دے لیں تو یا خود کر لیں۔ شروع میں رکھا، لیکن اس کے بعد پھر پارٹ ٹائم بس کوئی آتی تھی، برتن دھو گئی، کپڑے دھو گئی، باقی سارا کام میں خود کرتی تھی۔ میں نے بہت کام کیا ساری عمر۔ تو سویٹ، ہاں کتنی پیاری بات کی ہے صفیہ اختر، آپ کتنی پیاری باتیں کرتی ہو۔ سفید بالوں کی اللہ بھی حیا کرتے ہیں، جزا سزا میں بہت نرمی کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تمہارے پر کرم فرمانا، اور ہمیں بس معاف کر دینا، بس معاف کر دینا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بڑی خطائیں کرتا ہے انسان زندگی میں، بس تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو بہت کام کیے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اور بہت زیادہ میں جو ہے نا بھاگتی دوڑتی تھی، اور اس لیے بڑی سمارٹ بھی تھی۔ اب بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وزن بھی ظاہر ہے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت بھاگم دوڑ، 3 بچوں کے ساتھ آپ سوچیں نا، صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی تھی، اور یوں ہی تمام ہو گئی۔ تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، تو جو بلبلا پانی کا یہ اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتا ہے کبھی کبھی، اور یوں کر کے جو ہے نا اوپر چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ بلبلا جو ہے نا، اس کو اپنا خیال کرنا چاہیے، اور زیادہ جو ہے نا بہت بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہے تو بلبلا ہی، اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ میری تو ماشاءاللہ دونوں بیٹیاں وہاں ہیں، اور وہاں تو کوئی ہیلپر ہی نہیں ہوتا، سارا کام خود کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں۔ ایک بیٹی تو ڈاکٹر ہے، اور وہ پھر بڑی اچھی مینجمنٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ، ویکینڈز پہ بنا کے ڈبوں میں رکھ کے۔ جو لوگ آپ باہر دیکھ رہے ہیں، آپ سب ایسا ہی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا نخرے یہ ہمارے پاکستان کے اور یہاں اس علاقے کے ہیں، ورنہ تو سب جگہ بچیوں کو خود کام کرنا پڑتا ہے۔ میری بیٹی ویکینڈ پہ آتی ہے، 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ویکینڈ پہ بھی اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور بہت لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ تو وہ ڈبوں میں بنا کے کہتی ماما میں ویکینڈ میں سب فریز کر کے رکھ لیتی ہوں، اور بس پھر وہ اس میں سے نکالا، اور ساتھ میں میاں بھی ہیلپ کرتا ہے، شہاب بہت اچھا ہے،
کہتی ہے کہ برتن دھونے کی ڈیوٹی اس کی ہے، وہ لگا دیتا ہے اور پھر برتن جو ہے نا دھو دیتا ہے، یا میں اسے کہتی ہوں اس چیز کو میں ہسپتال سے آ رہی ہوں، اگر وہ گھر پہ ہوتا ہے تو یہ چیز پکنے رکھ دو، یہ کر دو، تو دونوں کو مل جل کے کرنا چاہیے۔ سیما اختر آپ بھی بہت سمارٹ ہیں، او تھینک یو، آپ کی حسن نظر ہے۔ تو یہ ہے کہ میاں کو بھی ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے، ٹوٹل بوجھ بیوی پہ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو کام کیے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ضرور کرنا چاہیے، اسمارٹ رہتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسمارٹ رہنے سے مجھے خیال آیا، میری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے طاہرہ شفقت، اگر وہ دیکھ رہی ہو تو مجھے کہتی ہے، مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی، دیکھیں میری کچھ باتیں امی کی میری فرینڈز مجھے بتاتی ہیں، ابو کی جو فرینڈز ہیں ان کی بیویاں مجھے بتاتی ہیں، تو مجھے کہتی ہے کہ سیمی جب میری شروع میں شادی ہوئی نا تو میری کوئی تمہاری طرف آنا ہوا، میں نہیں تھی کیونکہ میں تو ایئر فورس میں تھی، کبھی کہیں، تو کہتی ہے کہ میں آپ کی امی سے ملنے آئی، بہت دوستی تھی، تو کہتی ہے کہ آپ کی امی نے مجھ سے پوچھا، آنٹی کہتی ہوتی کہ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے کیا حال ہے، کیسی ہو؟ کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں، لیکن کام بہت کرنا پڑتا ہے وہاں پر۔ تو کہتی ہے مجھے آپ کی امی کی بات ابھی تک یاد ہے، اور میں نے وہ بات پکڑ لی کہ مجھے کہنے لگی کوئی بات نہیں، کام سے کیا ہوتا ہے، اسمارٹ ہی رہو گی نا۔ یہ بات مجھے وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے، کہتی ہے کہ میری شادی اسی طرح گزری کہ مجھے بہت کام کرنا پڑتا تھا، لیکن مجھے آنٹی کی بات کانوں میں آتی تھی کہ اسمارٹ رہو گی، کوئی بات نہیں، یہ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں پہ رشتے توڑ لیتی ہیں لڑکیاں، یہ بات جو ہے تو اس کو بڑھا چڑھا لیتی ہیں، تو بڑھانا چڑھانا نہیں چاہیے، کام کرنے سے انسان فٹ رہتا ہے، اگرچہ آپس کی بات ہے، کام کی کوئی قدر نہیں ہوتی، سچ مچ میں نے بہت کام کیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو سب کرتے ہیں تو کرتے چلے جاؤ۔ بچوں کو بھی بہت دیکھا، بہت کام کیا، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ پیسے بچاؤ، کیونکہ میاں کے پیسے بھی تو اپنے پیسے ہی ہوتے ہیں نا، تو اگر میں دے دیتی کام والے کو تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کوئی وہ نہیں ہوتے بہت ہی امیر کبیر، فورسز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، امی ابو بھی دے دیتے تھے، کبھی پیسے ہیلپ کر دیتے تھے، کیونکہ 3 بچے تھے ماشاءاللہ، اسکول بھی جانا ہوتا ہے، تو اتنے پیسے نہیں ہوتے، ہاں ٹھیک ہوتے ہیں، بس گزارا اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور بہت سویٹ۔ عالیہ فیض کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی پسند نہیں ہے زیادہ میک اپ کرنا، اور آپ اچھی لگتی ہے، نیچرل بیوٹی اچھی ہوتی ہے، تھینک یو ویری مچ بیٹے، خوش رہیں آپ لوگوں کا سب کا پیار ہے کہ جو میں یہاں آ جاتی ہوں۔ تو بس یہ ہے، آپ نے صحیح کہا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اصل میں پتہ ہے بیٹے یہ تربیت ہوتی ہے، یہ جو گھر سے سیکھتی ہے نا بچیاں۔ اب دیکھیں میری امی نے تو کبھی مجھے کہا نہیں تھا کہ کام کرو، لیکن میں کرتی تھی، مجھے نہیں یاد کہ امی نے کبھی مجھے کہا ہو کہ کام کرو، اور میں میٹرک میں تھی، اور میں ابھی تک یاد ہے کہ میں اٹھتی تھی سحری پہ، اور میں امی ابو کو کہتی تھی کہ آپ نے نہیں اٹھنا سحری پہ، میں سب کو سحری دیتی تھی، میں اٹھ جاتی تھی، میں ان کے کمرے میں ان کو سحری دیتی تھی، مجھے نہیں کسی نے کہا تھا، میرے پہ کوئی روب اور بوجھ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ شاید انسان جو ہے وہ دل جو ہے نا انسان کا ہوتا ہے ایسا، اور امی ظاہر کرتی تھی، ان کو بھی میں نے دیکھا ہمیشہ کام کرتی رہی، نوکر بھی گھر میں رہے، اچھے عہدے پہ ابو فائز رہے، اور لیکن امی نے بتایا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم جو وہ بناتی تھی ہم نے ان سے سیکھ لیا، کھانے وانے بھی بنانے سیکھ لیا، تو کھانے وانے بنانا سیکھنا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، اور نہ بھی آتا ہو تو آ جاتا ہے، اور ملازمین جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے کام، نہ وہ صفائی کر سکتے ہیں، نہ وہ چیزوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ایک دن آپ کچن میں نہ جائیں تو کیا تباہیاں مچی ہوتی ہیں، کتنا گندا کچن ہوتا ہے، تو مجھے تو گندا کچن بہت برا لگتا ہے، میں کہتی ہوں کھانا کم پک جائے پر کچن صاف ہو، ہے نا، اسی طرح گھر بھی صاف ہونا چاہیے، تو ملازمین پر بھی تو نظر رکھنی پڑتی ہے، نظر نہ رکھو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل عالیہ کہہ رہی ہیں کہ ہر وقت ہر کام ملازم نہیں کر سکتے، تو انسان کو خود ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، ٹانگیں بھی سلامت ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، تو ہمیں تو ہلنا جلنا چاہیے اور اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ آپ یقین کریں میں ابھی اپنی استری بھی خود کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی استری جو ہے نا ضروری ہو، تو اگر نہ ٹائم ہو تو میں ہمارے پاس ایک لڑکا ہے شان، بڑا پیارا ہو، اس کو میں کہہ دیتی ہوں، وہ مجھے کہتا رہتا ہے باجی لائے میں کر دوں، میں نے کہا بیٹے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نہ ہلوں جلوں تو کیا کروں پھر، سچ مچ تو میں لگ جاتی ہوں کچن میں۔ وہ میں نے ایک ہی لڑکا رکھا ہوا ہے، مجھے لوگ کہتے تھے، بہت کہتے تھے 2 رکھ لو، لیکن 2 میں نے رکھے کچھ عرصے کے لیے، تو ان کی آپس کی چپکلیشیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی، ایک کہتا تھا یہ کام تمہارا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ کام تمہارا ہے، میں نے کہا بس چھٹی کرو، اب ایک ہی بہت ہے میرے لیے، میں جو ہوں
پہلے امی تھیں، اب تو امی بھی نہیں رہیں، تو میں نے میاں بیوی رکھے ہوئے تھے، لیکن بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، بڑا ہی مجھے انہوں نے تنگ کیا میاں بیوی نے. اف توبہ، میاں بیوی کی لڑائیاں کہیں بھی ہوں بہت خراب ہے، بہت خطرناک ہیں. میرے کوارٹر سے ہر وقت لڑائیوں کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ جو ہے نا خاتون لڑائی کر کے اور میاں کبھی اس کے پیچھے، کبھی آپ یقین کریں چیزیں پھینکنے کی آوازیں آتی تھیں. پھر میں ان کو بیل کر کے بلاتی تھی، میں کہتی تھی کیا ہو رہا ہے؟ کہتے تھے جی لڑائی ہو رہی ہے، انہیں میں نے یہ کیا ہے، انہوں میں نے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی بس چھوڑے آپ. محمد ایوب علی کہہ رہے ہیں گریٹ سسٹر اسٹے بلیسڈ، تھینک یو ویری مچ. تو بات یہ ہے کہ نوکروں کی موج پالنے کی، موج جو ہے یلغار ہوتی ہے ان کی، وہ ظفر موج پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ آپ کو ہیلپر چاہیے، اور وہ بھی مجھے 24 گھنٹے اس لیے چاہیے کہ میرے ابو ہیں اور وہ بیڈ پہ ہیں، تو اس لیے مجھے چاہیے، ورنہ تو یہ بھی نہ ہوتا. بس آئے اپنا تھوڑا بہت میری ہیلپ کریں جتنی مجھے ضرورت ہے، مجھے کتنی کو ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ ہاں جب کوئی آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت چاہیے ہوتی ہے ہیلپ، تو کافی ہے. پیسہ بھی دو ان کو، اپنا سر بھی برباد کرو، اپنا دماغ بھی خراب کرو جتنے نوکر رکھیں گے نا اتنی مشکل پڑے گی. جتنے آپ کی کم سے کم اس کام ہوگا نا وہی ٹھیک ہے. تو بس ایک بندے کو جب آپ رکھتے ہیں نا، جب یہ آیا تھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ٹائم مینجمنٹ میں اس پہ میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں اور بھروسہ کرتی ہوں. تو یہ جب شروع میں آیا تو اسے کچھ نہیں پتا تھا. اگر میں نے اس کو 10 بجے کا کہا یہ کام کرنا ہے، تو 10 بجے اس کا مطلب تھا کہ آپ شروعات کر لو. میں کہتی تھی یہ 10 منٹ 10 بجے ہو جانا چاہیے. اس کو کچھ نہیں پتا تھا، بالکل گاؤں سے آیا تھا، بالکل اسے کچھ نہیں آتا تھا. 4 سال اب یہ میرے پاس ہے. اس کو میں نے A to Z ہر چیز سکھا دی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ٹائم مینجمنٹ میں نے اس کو سکھایا ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے نا، جو دیکھتا ہے تو پھر وہی کرتا ہے. صبح 7 بجے کھڑا ہوتا ہے، ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے، اور شام کو 7 بجے کچن میں کھانے کا ٹائم ہے، اس کو پتہ ہے. دوپہر کو بھی اس کو پتہ ہے ابو کو کس وقت لانا ہے، کس وقت ابو کو دھوپ میں لانا ہے، کس وقت ابو کے کپڑے بدلنے ہیں، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے. تو صرف اسی لیے نا کہ ہم نے سکھایا ہے. تو ماؤں کو بھی یہ سب کچھ سکھانا چاہیے، باپوں کو بھی سکھانا چاہیے. صرف بری الزمہ نہ ہو جائیں باپ کہ بس یہ مائیں نہیں سکھانا ہے، مائیں گھر پہ جو باپ ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے. روبیرہ سلیم، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. بالکل میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں اور باتیں کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں، اور بھی تھوڑا سا حصہ لے. تو باپ اور ماں دونوں جو ہے نا وہ مل کے بچوں کو پالتے ہیں، اور پالنا چاہیے ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اور باقی کام تو کرتے رہنا چاہیے. کام نہیں کریں گے تو پھر ہاتھ پاؤں جو ہیں تو وہ سن ہو جائیں گے، پھر آپ کو اور بیماریاں ہو جائیں گی. کچھ بیماریاں تو لگنی ہیں لیکن زیادہ ہو جائیں گی. اور یہ ٹانگیں اس کو بھی ہلاتے جلاتے رہیں. آپ یقین کریں کہ کل میں واک پہ گئی، شام کو بارش ہو رہی تھی، بارش میں واک پہ گئی. میں نے کہا کہ شیطان نے مجھے کہا کہ بہت سخت سردی ہے، آپ رضائی میں بیٹھی رہیں، آپ ایسے کریں کہ چائے کا مگ لے لیں اور آپ ٹی وی لگائیں اور خبریں سنیں بیکار قسم کی، کوئی سیاست دیکھ لیں، ان کی لڑائیاں شڑائیاں دیکھ لیں، آپ کیا ہے. تو میں نے شیطان کو کہا کہ نہیں، چلو تم سائٹ پہ ہو. بالکل میں اٹھی ہوں سردی میں، اور لگ یہی رہا تھا کہ میں باہر نکل کے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اپنے آپ کو گرم کیا، جاگرز پہنے اور باہر چلی گئی. اور اتنا اچھا موسم تھا، ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی، میں نے اس میں بھی واک کی. تو یہ بہانے نہ بنائیں کہ بارش ہو رہی تھی تو اب سردی ہے تو ہم نے واک نہیں کی تو ہماری ٹانگوں میں درد ہے. میری ٹانگوں میں بھی درد ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، تو ہوتی رہنا، اب میں کیا کروں. میں پوری اپنی واک کر کے، اور ایک دفعہ آپ نکل جاتے ہیں نا تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بس شروع کا جو ہے نا ایک دھکا سٹارٹ، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب دھکا سٹارٹ اپنے آپ کو کر لینا پھر سب ٹھیک ہوتا ہے. تو بس پھر میں نکلی، پھر میں اپنی پوری واک کر کے آئی، اور واک کر کے جو ہے نا پھر آپ کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو کھانا کھانے کا بھی مزہ آتا ہے. اب بیڈ پہ پڑے رہو، ایک کھانے کے بعد نہ دوسرے کھانے کا مزہ آتا ہے، نہ کسی اور چیز کا مزہ آتا ہے. تو اپنے آپ کو ہلاتے جلاتے رہیں، اور یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاتے جلاتے رہیں. اپنے گھر میں بہو سے سب کام کرواتے ہیں، لیکن بیٹی کو چاہتے ہیں کہ جہاں شادی ہو ملازم بھی ہوں ہر کام کے لیے. عالیہ فیض کہہ رہی ہیں جی بالکل. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل، اور بس خیال کرنا چاہیے. میں تو اپنی ہی مثال دے سکتی ہوں. میری بہو جو ہے نا وہ بڑی پیاری ہے، روما، اور جب وہ آئی تھی تو اس کو کچھ آتا نہیں تھا، لیکن اب اس کو ماشاءاللہ سب کچھ آتا ہے. اور بھی پرسوں مجھے رات کو فون کیا اس نے، پرسوں کی بات ہے نا، کل کی بات ہے، دوپہر کو کہتی ہے کہ میں نے جو ہے نا عبداللہ چکن لے آیا ہے اور اب مجھے میرینیٹ کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتہ میرینیٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کیسے کرتی ہیں. تو پھر میں نے اس کو بتایا. سارے وعلیکم السلام، لکنگ گڈ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ.
تو پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا پکڑو آپ دہی، اور دہی میں ڈالو مسالہ، اور جو جو کچھ تھا میرا وہ ڈالو، اس میں ادرک لہسن بھی تھوڑا سا ڈال دو، اس میں سویا سوس ڈال دو، سرکہ ڈال دو۔ تو کہتی ہے پہلے میں ان کو لگاؤں اور پھر اوپر سے دہی ڈالوں۔ میں کہا نہیں، دہی میں کچھ ڈالو اور پھر اس کو کٹ لگاؤ چکن کو، اور پھر اس کے اوپر اچھا سا لگا دو۔ تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، نتھنگ کین گو رانگ، چکن ٹکے میں کیا رانگ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسالہ کم ہو جائے گا، اور بس آپ اس کو مینیٹ کر کے ابھی رکھ دو۔ تو کہتا ہے عبداللہ نے شام کو آنا ہے، اس نے کہا ہے کہ آج ہم نے باربیکیو کرنا ہے۔ کہتی اتنی سخت سردی ہے اور اس کو باربیکیو کی سوج رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، چلو اس کو ہی کہنا کرے، تم بس مکس کر کے رکھ دو، باقی کام وہ کرے گا، وہی کرتا ہے پھر۔ تو مل جل کے کرنا چاہیے نا، ہیں۔ تو پھر اب میں نے اس سے پوچھنا ہے آج کہ بھی کیا ہوا، اور ہاں کل ہی کی بات ہے، تو اب کر لیا ہوگا انہوں نے باربیکیو۔ تو مل جل کے کرنا چاہیے کام، اور ماشاءاللہ سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، اس نے سب کچھ کر لیتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کا ساتھ جو ہے، یہ پیار محبت کا ساتھ ہوتا ہے نا، اور عزت کا ساتھ ہوتا ہے۔ چل محبت نہ کر، خیر ہے نہیں چاہیے محبت، پر عزت تے کرنا۔ کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کے گھر سے آئی ہے نا، وہ اپنے گھر میں کتنی لاڈلی ہوگی، تو آپ اس کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بات منہ سے نکالتے ہیں بری باتیں، تو یہ نہیں نکالنی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ہر لڑائی پہ کہتے تھے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق چاہیے؟ طلاق لینی ہے؟ کتنا گندا لفظ ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کتنا گندا لگتا ہے۔ اور جب غصے میں میاں کہہ رہا ہو ہے کسی بچی کو، تو کیسے اس کے دل پہ یہ اثر کرے گی؟ بچیاں بیچاری بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، بڑی نازک ہوتی ہیں۔ سیما اختر کہہ رہی ہے آپ جیسی مدر اللہ، اللہ پاک سب لڑکیوں کو ملائے، آمین ثم آمین۔ اور اروما جیسی بہو بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ساری بچیاں ایسی ہوں، اور اتنی ہی پیاری ہوں، اور عزت کرنے والی ہوں، اور میاں کا بھی خیال کرنے والی ہوں۔ تو یہ تو میوچل ہوتا ہے نا۔ تو مجھے اس پہ آتا ہی نہیں غصہ، کبھی وہ ایسا کام کرتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، اس کی امی کی تربیت ہے، تو یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ایسا ہی رہے۔ دیکھیں اب ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، اور ہم ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ اور بس یہ ساتھ ہونا چاہیے، اور ساتھ جو ہے نا، یہی ہوتا ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں جو پھر ساری عمر رہتے ہیں نا۔ تو اگر ابھی میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی، کوئی سختی کروں گی، یا کچھ بھی ایسا، اول تو نہیں کروں گی، لیکن اگر تو پھر یاد رہ جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہو، کبھی کمنٹ میں کوشش تو کرتی ہوں میں کچھ ایسا نہ کہوں، تو بس معاف کر دیجیے گا۔ نیا سال آنے والا ہے، نئے سال میں سب کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں، دل میں نہ رکھیں، اگرچہ دل میں رہ جاتی ہیں باتیں، ہے نا، ایسا تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ دل میں جا کے تیر کی طرح کچھ باتیں لگتی ہیں، تو بس اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنی زبان کو زپ لگا کے رکھیں، اگر ہو سکتا ہے کہیں سے زپ ملتی ہے تو لگا لیں۔ ویسے اگر بازار میں زپ ملتی تو بڑا اچھا ہوتا، کوئی ایسا کہ زبان پہ اور یہاں منہ پہ لگ جاتی زپ، تو یہ برے باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ نہ کرتے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کہتے ہوں گی یہ ایسی کہتی ہے، لیکن بے شک کوئی عبداللہ سے پوچھ لے، وہ ابھی بھی آیا تھا نا، اس دفعہ آیا تھا، وہ اکیلے آیا تھا، کراچی گیا تھا، سکھر جہاز لے کے جانا تھا، تو واپسی پہ پھر میرے پاس 2 دن کے لیے یہاں پر انہوں نے لینڈ آنا تھا، اور پھر یہاں سے گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے رکھنا، اس کا ہمیشہ سلوک کرنا۔ تو کہتا ہے مجھے ہمیشہ کہتی ہے میں نے کچھ کیا تو نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں یاد دہانی کراتی رہوں، کسی کی بچی ہے، کسی کی بچی ہے۔ میں نے ایک آدھ دفعہ آپ لوگوں کو کہا تھا، پہلے بھی کہیں شاید بتائی تھی یہ بات، جب رخصتی ہو رہی تھی نا، تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، تو اس کی امی رو رہی تھیں، تو ظاہر ہے ماؤں کو پیار ہوتا ہے بچیوں سے، تو میرے سے گلے مل کے میں نے کہا فکر نہیں کرو، میں بہت خیال رکھوں گی۔ تو روتے روتے کہتی ہے اس کا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کہنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھوں گی۔ تو بچیوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے نا۔ ہم لوگ ان کو ہر طرح سے جو ہے نا استعمال میں لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان سے اپنے کام بھی لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کہیں بھی نہ، منہ بھی بند رکھیں، اور اس کے بعد ہم کے ساتھ ظلم بھی کریں۔ تو بد زبانی تو نہیں کرنی چاہیے، بد زبانی نہ ساس کرے نہ میاں کرے، کوئی بھی نہ کرے، گھر میں جتنے بھی ہیں، دیور جیٹھ ہیں، نندے ہیں، کئی دفعہ یہ جو ہیں تو وہ کیا اسے کہتے ہیں، فرعون بن جاتی ہے۔ صفیہ اختر نے نئے سال کی ایک بڑی فنی پوسٹ بتائی ہے تو
جی فنی پوسٹ بھی بہت آ رہی ہیں اور عقل دینے والی پوسٹ بھی بہت آ رہی ہیں. تو پوسٹ تو وہ جو مزے کی لگے اور دل کو لگے, اور آپ لوگ بھی اچھی اچھی پوسٹ بھیجیے, چھوٹی سی پوسٹ بھیجا کریں, اور پلیز اللہ کا واسطہ ہے یہ جو میرے گروپ میں لوگ اپنی مشہوری کر رہے ہیں نا, یہ مشہوری کے لیے نہ بھیجیں, کیونکہ مجھے بار بار بٹن دبا کے اس کو ہٹانا پڑتا ہے. کوئی اپنے کپڑے بیچنا چاہ رہا ہے, تو کوئی اپنا کاسمیٹکس بھیجنا چاہ رہا ہے, تو یہاں پر یہ سارا کچھ نہ بھیجیں. ہاں کوئی اچھی سی بات بھیجنی ہے تو ضرور بھیجیں, میں اس کو اپروو کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور مجھے دیکھتے رہیں, میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں. میری جو ہے نا یوٹیوب پہ ہونے والی ہیں, کتنی ہونے والی ہیں, 300 ہونے والی ہیں. دیکھیں 300 ویڈیوز بہت ہوتی ہیں, تو یہ میں نے ساری محنت کی ہے نا, تو آپ لوگ میری محنت کو دیکھیں پلیز. یوٹیوب پہ جن لوگوں نے مجھے جوائن نہیں کیا, جوائن کریں, سبسکرائب کریں. مجھے نہیں پتا کہ میری فیس بک پہ اب اتنی ویڈیوز ہی ہونی چاہیے, پر میں ڈھونڈ رہی تھی, مجھے کچھ صحیح پتہ نہیں چل رہا. تو آپ لوگ مجھے بتائیں, اگر کوئی ڈسکور کر سکتا ہے تو مجھے پلیز ضرور بتائیں کہ میری فیس بک پہ کتنی ویڈیوز ہیں اور کہاں سے شروع ہوئی ہیں, کیونکہ جتنی میں نے ڈالی ہیں یوٹیوب پہ اس سے زیادہ میں نے فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا کچھ سمجھ نہیں اتنی آ رہی. البتہ فیس بک والے ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے نا, ادھر ادھر تو نہیں کر سکتے. تو میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں, خاص طور پہ جو میں شور کوٹ گئی تھی اور محمد احمد تھے اور عبداللہ تھا اور وہ جہاز تھا, اور میں وہاں بیٹھ کے جو ہے ویڈیوز بناتی تھی, باتیں کرتی تھی, تو وہ بھی ضرور دیکھیں. تو کوشش تو میں کرتی ہوں کہ جو کوئی بات کروں تو اس میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات ہو, ہے نا. اور زبان سے بالکل عالیہ فیض کہہ رہی ہے غلط بات ہے کہ اپنی زبان سے تکلیف دینا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ جو زبان سے تکلیف دیتا ہے اور کوئی بدتمیزی کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے تکلیف ہوگی, اسی لیے وہ یہ بات کرتا ہے نا. ایسے لوگ بھی ہیں, کیا تھنکنگ ہے نا. تو زبان جو ہے وہ پہلے دماغ میں سوچتی ہے, اور پھر دماغ سوچتا ہے, پھر زبان سے ہم نکالتے ہیں. تو اچھی بات نکالیں, کیوں نہ ہم کسی کو خوش کر لیں, ہے نا. خوش کر لیں گے تو دوسرا خوش ہوگا, اور دوسرا خوش ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا نا. تو اللہ کو تو ہم نے خوش کرنا ہے. عالیہ فیض کہہ رہی مسالے والی چائے بھیجوں نیکی اور پوچھ, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیسے بناتی ہیں اور کیا ڈالتی ہیں, مجھے ضرور ضرور بتائیں. ابھی بتا دیں تو اچھا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ ہی بنائی ہے, زیادہ نہیں بنائی. میں نے اس میں ادرک ڈال لیا تھا, میں نے اس میں سنیمن پاؤڈر ڈالا تھا, الائچی ڈالی تھی, اور دار چینی ہے نا, وہی ہوتی ہے نا, اور بڑی مزے کی بنی تھی ادرک ڈال کے. تو کیا آپ نے یاد کرا دیا. میں اور اس میں کیا ڈالتے ہیں, اگر کوئی اور چیز بھی ہے تو مجھے ضرور بتائیں. تو چلیں نماز پڑھیں اور دعا کریں. اب نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے, آج جمعہ ہے, اور میں نے کافی لمبی بات کر لی, اور جب لمبی بات کرتی ہوں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. اور پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اپنی زبان پر قابو پائیں اور دوسرے کو ٹریگر نہ کریں, دوسرے کے ساتھ بد زبانی نہ کریں, کیونکہ یہ دل جو ہے نا, اس دل میں اللہ رہتا ہے. تو دل کو آپ اداس نہ کریں, ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور بس خوشیاں بانٹتے رہیں, اور عالیہ فیض چائے بانٹتے رہیں. بہت شکریہ آپ کے ہارٹس کا, اور آپ کی چائے کا مل گئی مجھے, میں نے پی لی, بڑی مزے کی تھی. خوش رہیں آپ لوگ, بہت بہت خوش رہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا کرے, آپ سب کے لیے اچھا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام